नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको ईमान और सेहत और तंदुरुस्ती की अच्छी हालत में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सबको अपने यूट्यूब चैनल तर्जुमा तफसीर पर खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन इकराम, शुरू करते हैं आज का सबक। आज सबक है हमारा सूरह बकरा का रुकू नंबर 12 से और आयत नंबर 97 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल फरमा दीजिए, मन काना अदुव्वुन ली जिब्रीला, कह दीजिए, फरमा दीजिए, मन काना अदुव्वुन, जो कोई हुआ दुश्मन, ली जिब्रीला, जिब्राईल अलैहिस्सलाम का, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु, बेशक के उसने उतारा है, अला क़ल्बिका, आपके दिल पर, बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से, मुसद्दिक़न, तस्दीक करने वाला है, लिमा, उसकी, बैन यदैहि, जो तुम लोगों के पास है, बैन यदैहि, इससे पहले, व हुदम व बुश्रा लिल मुमिनीन, और हिदायत और खुशखबरी है मोमिनीन, ईमान वालों के लिए। यहाँ पे एक चीज़ को समझ लीजिए कि जो बनी इसराइल थे वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सरकश किस्म के लोग, ज़िद्दी हट धर्म लोग थे। अच्छी तरह से आप लोग जो है वो इस चीज़ को जान चुके होंगे, क्योंकि पिछले बहुत सारे सबकों में बहुत सारे जो है वो आयात हैं गुज़री कि जिसमें मुसलसल तसलसल के साथ बनी इसराइल का ही ज़िक्र चल रहा है। उनकी ज़िद, उनकी अना, उनकी जो है वो सरकशी का ही ज़िक्र है। तो यहाँ पर भी इसी चीज़ का ज़िक्र है कि यहाँ आयत मुबारक कुलमन काना आदम मोली जिब्रील, कि यहाँ पे इस आयत मुबारक का शान नज़ूल है। शान नज़ूल जो है वो उसको कहते हैं कि जो आयात के नाजिल होने का एक चीज़ जो है वो सबब बनती है। आयत, किसी भी आयत के नज़ूल का जो सबब बनती है उस वाक़े को उसका आयत का शान नज़ूल कहा जाता है। इन आयत का शान नज़ूल ये है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, यहूद को दावत हक़ दी, तो उन्होंने अपने कुछ उलमा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, जिनका लीडर अब्दुल्ला बिन सौरिया था। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सवालात पूछे जिनके जवाबात सिवाय नबियों के कोई नहीं दिया करता था, या कोई नबियों के अलावा उसका कोई जवाब नहीं दे सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के तमाम जो है वो सवालात, उनके दुरुस्त जवाबात दिए, तो उन्होंने उनको फिर दुरुस्त भी तस्लीम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि तुम मुझ पर ईमान क्यों नहीं लाते। अब यहूद जो थे वो आगे से उनका जवाब क्या था, उन्होंने कहा कि आप पर कौन सा फ़रिश्ता वही लेकर आता है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब में फरमाया जिब्राईल। तो उनके जवाब में फिर इब्ने सौरिया ने कहा कि वो तो हमारा दुश्मन है, अगर मीकाईल होता तो हम ईमान ले आते, जिब्राईल हम पर अजाब नाजिल करता रहा है। तो उसके यहूदी जो हैं वो क्या थे, दुश्मन हैं। यहूद के जो तमाम लोग थे वो क्या थे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम का अपना दुश्मन समझते थे। और फिर इसी की मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे हमारे पास रिसालत देकर भेजा, लेकिन उसने ये मनसब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। ये उनकी कैसी अहमकाना बात थी कि उनका मतलब यहूद जो थे वो ये कह रहे थे कि जिब्राईल तो हमारा दुश्मन है, अल्लाह ने उसको अपना हुक्म देकर, अपनी रिसालत देकर हमारे पास भेजा था, लेकिन जिब्राईल ने क्या किया, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मनसब सौंप दिया। तब ये आयत मुबारक नाजिल हुई कि जिसमें यहूदियों के इस एतराज़ का जवाब दिया गया है। क्या जवाब दिया गया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, बल्कि वो तो क्या करते हैं, अल्लाह के हुक्म से नाजिल करते हैं। फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि, यानी बेशक के जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जो कुछ आपके दिल पर नाजिल किया है, यानी जो वही लेकर आते हैं, जो अहकामात आते हैं, वो तो जिब्राईल अपनी तरफ से अपनी मर्ज़ी से नहीं कहते, बल्कि बिइज़्निल्लाहि, वो तो अल्लाह के हुक्म से है। अल्लाह के हुक्म के बगैर वो कुछ भी नहीं कहते। तो ये मंशाए इलाही है। अगर तुम सिर्फ़ इस वजह से जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मुखालफत कर रहे हो कि उन्होंने कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों नाजिल कर दिया, तुम पर क्यों नहीं नाजिल किया, तो गोया अल्लाह ताला को तुम अल्लाह को भी अपना दुश्मन ही समझ रहे हो। इसके अलावा कुरान पाक की जो है वो साफ बयान किए गए हैं कि सबसे पहले यानी कि वो क्या है, साबिका आसमानी किताबों की तस्दीक करने वाला है वो कुरान। इसमें कोई निराला पैगाम नहीं है।
مصدقن لما بین یدیہ، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ نازل جو ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ اس میں کوئی نرالا کوئی ہٹ کے پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ تو انہی چیزوں کی تصدیق کر رہا ہے جو تم لوگوں کے پاس ہے، یعنی کہ جو قرآن سے پہلے کتابیں نازل ہوگی انہی کی تصدیق کر رہا ہے۔ اور ادھر قرآن کے علاوہ یعنی اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل وغیرہ، زبور وغیرہ، ان ساری کتابوں میں اس چیزوں کا جو ہے وہ ذکر گزر چکا ہے، اور وہاں پہ جو احکامات ہیں یہاں یہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ تورات انجیل میں جو احکامات کا نزول ہوا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول کا جو ہے وہ پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کی جو پیشن گوئیاں ہیں، یہ ان کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، پیکر رشد و ہدایت ہے، اہل ایمان کے لیے یہ ایک بشارت ہے تاکہ یہود اس کتاب الہی پر ایمان لائیں۔ اب ان کی مخالفت صرف قرآن کی مخالفت نہیں بلکہ خود ان کی کتاب کی خود کی بھی جو مخالفت کر رہے ہیں۔ پھر آگے مزید جو ہے وہ اس کا تذکرہ آ رہا ہے آیت مبارکہ میں کہ اب جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کا یا میکائیل کا کسی کا بھی دشمن ہوگا تو وہ جسٹ یعنی کہ صرف اپنی جو ہے وہ انا کی وجہ سے، اپنی دشمنی کی وجہ سے، صرف یہ فرشتوں کی دشمنی جو ہے وہ ان کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ جو ان کا اللہ کے برگزیدہ فرشتے ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے، جو ان کا دشمن ہوگا وہ حقیقتاً اللہ کا دشمن ہوگا۔ اسی آیت مبارکہ کا تذکرہ اور بیان جو ہے وہ اگلی آیت میں یہی آ رہا ہے۔ من کان عدون للہ، من کانا عدون جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبرائیل کا، و میکال کا، فإن اللہ عدو للکافرین بے شک اللہ دشمن ہے للکافرین کافروں کا۔ یعنی کہ یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی مخالفت جو ہے اس کا نتیجہ لازمی جو ہے یہی نکلتا ہے کہ جو شخص جبرائیل کا مخالف ہے وہ اللہ کا مخالف ہے، اور اس سے تمام رسولوں، تمام ملائکہ حتیٰ کہ میکائیل کی مخالفت بھی لازم آتی ہے۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی مخالف ہو وہ سب کا دشمن ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کا جو دشمن ہے تو وہ شخص کافر ہے، اور اس کے ساتھ دشمنوں والا ہی سلوک ہوگا، اور کافروں کا تو دشمن اللہ بھی ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، انزلنا ہم نے نازل کیے، الیک آپ کی طرف، آیات بینات کھلی نشانیاں، واضح احکامات، وما یکفر بہا اور نہیں انکار کرتے اس کا، الا الفاسقون مگر فاسق لوگ ہی۔ یعنی کہ یہاں آیت مبارکہ میں اس چیز کا جو ہے وہ تذکرہ آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کی تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشن آیات یعنی کہ نبوت کے تمام ممکنہ دلائل نازل کیے۔ یہ آیات اس قدر واضح ہیں کہ ان کا انکار محال اور عقل سے بالکل بعید ہے۔ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان ان کا انکار نہیں کر سکتا، صرف اور صرف وہی لوگ اس کے منکر ہوں گے جو کہ فاسق ہوں گے۔ اب فاسق کون ہیں؟ نافرمان لوگ، حد سے تجاوز کرنے والے۔ اوَکُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اوَکُلَّمَا کہا جب بھی، کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، عَهْدًا نَبَذَهُ کوئی عہد، نَبَذَهُ تو اس کو توڑ دیا، فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک فریق نے، بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں بھی عہد شکنی ہی کا ذکر ہے بنی اسرائیل کی، کہ اس میں جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں یہود کی قومی روش کا تذکرہ ہے کہ عہد شکنی اور غداری ان کا تو قومی شعار رہا ہے۔ یہود کی تاریخ جو ہے وہ کیا ہے؟ نقض عہد، یعنی کہ وہ عہد کرتے اور ادھر سے عہد اقرار کرتے اور ادھر سے پھر اس کو توڑ بھی دیتے۔ یہود کی تاریخ جو ہے یہ ان عہد کے توڑنے کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہود کی ہمیشہ سے یہی جو ہے وہ فطرت، یہ ان کا جو ہے وہ طریقہ یہی رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی عہد کیا، وقت آنے پر پھر ایک فریق نے عہد شکنی کی اور اسے بالکل معمولی سمجھتے ہوئے بالائے طاق میں رکھ دیا۔ چونکہ یہود نے سمجھ سے انکار کر دیا تھا کہ ان سے آخر الزمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی عہد لیا گیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عہد شکنی ان کی ایک پرانی عادت ہے۔
یعنی کہ وہ ایفائے عہد تو الگ بات ہے، وہ سرے سے ایمان سے ہی بالکل آ رہی ہیں، وہ اپنی کتابوں اور اپنے صحیفوں پر بھی ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اس سے پہلے جب وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائیں گے، لیکن اس کے بعد جب ان کو اس چیز کا جو ہے وہ اس کی طرف بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر ایمان سے جو ہے وہ انکار کر رہے تھے، آپ کی نبوت کا انکار کر رہے تھے۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کتنے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر جبرائیل کی بجائے ہمارے پاس آپ کے پاس کوئی فرشتہ یعنی کہ میکائیل یا کوئی اور جو ہے وہ فرشتہ وہی لے کر آتا تو ہم آپ پر ایمان لاتے۔ کیسے بے وقوف لوگ تھے، یعنی کہ ان کو صرف اور صرف بہانہ چاہیے ہوتا تھا کہ یہ پہلے تو عہد کرتے لیکن بعد میں پھر کیا کر دیتے، ناباضہ فریقون، یعنی کہ اس عہد کو توڑ ڈالتے، اس عہد کو پھینک دیتے تھے۔ یعنی ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا یہی وتیرہ، یہی طریقہ ان کا شروع سے رہا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَلَمَّا، اور جب جاءہم آیا، رسول من عند اللہ، ایک رسول اللہ کی طرف سے، مصدقن تصدیق کرنے والا، لما معہم، اس کی جو ان کے پاس تھی، نبذ فریقن، تو پھینک دیا ایک فریق نے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو دی گئی تھی کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، پشتوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ یہاں پر بھی ان کی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے ایک عادت کا، کہ جب ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک احکامات جو ہیں وہ لے کر آئے، اللہ کی طرف سے ان کو مبعوث کیا گیا، مصدق لما معہم نبذ فریق، یعنی کہ وہ احکامات لے کر آئے کہ جو ان کی تصدیق کرنے والا تھا، جو کتابیں، جو احکامات پہلے سے ان کے پاس موجود تھی، تو ان میں سے ہی جو فریق تھے جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی کہ جن کو تورات عطا کی گئی تھی، تو نابذہ فریقن، تو ان میں سے ایک فریق نے نابذہ، اس کو پس پشت ڈال دیا۔ کس کو پس پشت ڈال دیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہاں سے اللہ کی کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، کہ پھر انہوں نے قرآن پاک کو وراء ظہورہم، اپنے پس پشت ڈال دیا، یعنی انہوں نے بالکل جو ہے وہ اس کے احکامات کو کیا کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر کأنہم لا یعلمون، پھر وہ ایسے ہو گئے گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں تھے، یعنی نہ وہ کتاب اللہ کو جانتے ہیں، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ حالانکہ ان یہود کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں ایک اور جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی کیوں؟ یعنی کہ کیونکہ تورات، انجیل، ان ساری چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی تمام نشانیاں موجود تھی، لیکن یہ ان کو چاہیے تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، ان کو نبوت ملی، تو سب سے پہلے ایمان لانے والے ان کو ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا قطعاً نہ ہوا، کیونکہ یہ لوگ بالکل اس چیز کی تکذیب کرنے لگے، انکار کرنے لگے، صرف اور صرف جو ہے وہ دشمنی کی بنا پر، انا کی بنا پر۔ ناظرین، یہاں پہ جو آج ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، اور یہ سبق جو ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ جو مسلسل جو ہے وہ کافی آیات سے جو ہے وہ انہی کا جو ہے وہ ذکر چل رہا ہے، کہ بہت زیادہ جو ہے وہ معجزات بھی ان کے پاس آئے، بہت سارے جو ہے وہ اللہ کی نعمتیں بھی ان پر کی گئی، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ بنی اسرائیل قوم ہی ایسی قوم تھی، ہٹ درم تھی، اور یہ صرف اور صرف اسی جو ہے وہ شوق اور اسی جو ہے وہ خوش فہمی میں تھے کہ ہم اللہ کے کیا ہیں، نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، تو اس لیے گویا ہمیں بھی کوئی چیز جو ہے وہ، کوئی کسی قسم کی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ ان کی جو ہے وہ اس طرح کی سوچ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اور جو ہے وہ صحت کی حالت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے، میرے لیے آسانیاں کرے، اس قرآن کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ اس چیز کی توفیق دیں کہ ہم اس کے اس پیغام کو جو ہے وہ کیا کریں، خود بھی اس پہ عمل کریں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ اسی طرح ممکن ہوگا کہ جب آپ لوگ بھی جو ہے وہ قرآن کا یہ سبق مکمل اس کو جو ہے وہ سنا کریں گے، اس کو سمجھنے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، اور اس کو آگے بھی جو ہے وہ آپ پھیلائیں، لوگوں تک اس کو پہنچائیں۔ اگر جو ہے وہ آپ کو سبق ہمارا اچھا لگتا ہے، ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جو ہے وہ آپ اگر جو بھی کوئی چینل پر نیا ہے، جو پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو پلیز چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔